बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसके साथ उसके शोहर ने बहुत बुरा सलूक किया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम नीलम था। नीलम अपने भाई के साथ रहती थी। नीलम के वालिदैन 10 साल पहले वफ़ात पा गए थे। नीलम और उसका भाई इस भरी दुनिया में अकेले थे। नीलम के भाई का नाम जुनैद था। जुनैद नीलम से 1 साल बड़ा था, लेकिन दोनों बहन भाई हम उम्र ही लगते थे। जुनैद अपनी बहन नीलम से बहुत प्यार करता था। चूँकि जुनैद नीलम से बड़ा था, इसलिए वो बड़ा भाई होने के सारे फ़र्ज़ अदा कर रहा था। नीलम ने मैट्रिक सरकारी स्कूल से किया था और अब वो घर में रहकर एफए की तैयारी कर रही थी। नीलम जानती थी कि मेरा भाई एक प्राइवेट मुलाजिम है, अब वो मज़ीद मुझे पढ़ा नहीं सकता। इसलिए नीलम ने एफए के बाद अपने भाई को खुद कह दिया था कि मुझे आगे नहीं पढ़ना। हालांकि जुनैद ने नीलम को कहा, नीलम आजकल एफए की कोई डिमांड नहीं है मेरी बहन, तुम कम अज़ कम बीए कर लो। पर नीलम ने कहा, नहीं भाई, बस जितना पढ़ लिया है इतना ही काफ़ी है। वैसे भी मेरा दिल नहीं है कि मैं मज़ीद पढ़ूं। जुनैद, जो कि अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, उसने कहा ठीक है, क्योंकि जुनैद ने सोचा नीलम सारे घर का भी काम करती है, इस वजह से उसका पढ़ाई में शायद दिल नहीं लगता होगा। इसलिए जुनैद ने मज़ीद नीलम को पढ़ाई के लिए ज़ोर ना दिया था। अब नीलम घर के काम करती और फिर फारिग होकर बैठ जाती। कई दिन ऐसे ही गुजर गए थे। नीलम घर में बोर होने लगी थी। उसने सोचा क्यों ना मैं हमारी गली में जो स्कूल है उधर टीचिंग कर लूँ। स्कूल घर के पास ही है और आने जाने में भी कोई परेशानी ना होगी। चलो आज रात को भाई घर आएगा तो मैं उससे बात करूँगी। रात को जब जुनैद घर आया तो नीलम ने जुनैद से कहा, भाई मैं घर में बोर हो जाती हूँ, मैं सोच रही थी कि हमारी गली में जो स्कूल है उधर जॉब कर लूँ, इस तरह टाइम भी पास हो जाएगा और वैसे भी स्कूल हमारी गली में ही है, आने जाने में भी कोई परेशानी ना होगी। जुनैद बोला, नीलम अगर तुमको पैसों की तंगी है तो तुम मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। तो नीलम बोली, जुनैद भाई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दरअसल घर के काम करने के बाद मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ और बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं स्कूल में जॉब का सोच रही थी। तो जुनैद ने सोचा वाकई नीलम सारा दिन घर में अकेली रहती है, चलो स्कूल जाएगी तो इसका टाइम अच्छा गुजर जाएगा। जुनैद ने नीलम को स्कूल में जॉब करने की इजाज़त दे दी थी। नीलम जब स्कूल में टीचिंग के लिए गई तो उसकी मुलाकात स्कूल के ओनर से हुई। स्कूल का ओनर एक बड़ी उम्र का आदमी था, जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल होगी। उसका नाम मुकरम था। मुकरम ने अपने आप को इतना फिट फाट रखा हुआ था कि वो इतनी उम्र का लगता ही नहीं था। मुकरम ने जब नीलम को देखा तो देखता ही रह गया और नीलम नज़रें झुकाए बैठी थी। तकरीबन जब 15 मिनट गुजरे तो नीलम बोली, सर मैं आपके स्कूल में टीचिंग जॉब के लिए आई हूँ, क्या आपको टीचर की ज़रूरत है? मैं मैथ में बहुत अच्छी हूँ, अगर आप चाहें तो आप मेरा ट्रायल ले सकते हैं। तो मुकरम नीलम की ये बात सुनकर बोला, जी जी, हमें मैथ टीचर की ही ज़रूरत थी। तो नीलम बहुत हैरान हुई। तो मुकरम बोला, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ कि हमने मैथ टीचर के लिए कोई बैनर वगैरह भी नहीं लगाया। दरअसल हमारे पास मैथ टीचर मौजूद थी, लेकिन उसने कॉल करके अभी बताया कि वो अब नहीं आएगी। अच्छा हुआ कि आप आ गई। मुकरम ने बात को पलटते हुए नीलम से कहा, अच्छा आप कौन सी क्लास को मैथ करवा सकती हैं? तो नीलम बोली, जी मैं 8th क्लास तक बच्चों को मैथ करवा सकती हूँ।
تو مکرم بولا ٹھیک ہے، ہمیں 8ویں جماعت کے لیے ہی ٹیچر کی ضرورت تھی۔ اب نیلم مکرم کے اسکول میں پڑھانے لگی تھی۔ مکرم ہر روز نیلم کو اپنے آفس میں بلاتا۔ نیلم اور مکرم کی بات چیت بہت اچھے طریقے سے ہونے لگی تھی۔ ایک دن مکرم نے نیلم کو اپنے آفس میں بلایا۔ اسکول میں چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ نیلم مکرم کے آفس میں آئی اور بولی، جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ تو مکرم بولا، جی بیٹھو نیلم، ادھر بیٹھو۔ نیلم، یہ سویٹر تمہارے بھائی کے لیے ہے۔ تو نیلم بولی، سر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو مکرم بولا، دراصل میرا بھائی باہر ہوتا ہے، وہ ایک جیسے درجنوں سویٹر لے آیا ہے۔ اب میں ایک جیسے سویٹر تو نہیں پہن سکتا، اس لیے سوچا کہ تمہارے بھائی کو بھی دے دوں۔ میں نے دوسرے میل ٹیچر کو بھی دیے ہیں۔ نیلم سویٹر لے کر گھر چلی گئی۔ نیلم نے اپنے بھائی جنید کو سویٹر دیا تو جنید بولا، نیلم، تمہارے اسکول کا اونر کچھ عجیب سا ہے۔ کون سے مالک نے آج تک بھلا اپنے ورکر کو ایسے چیزیں دی ہیں؟ تو نیلم بولی، بھائی، سر مکرم بہت اچھے ہیں، وہ سب ٹیچر کی بہت فکر کرتے ہیں۔ تو جنید بولا، اچھی بات ہے، لیکن جنید کو مکرم کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہا تھا۔ پھر ایک ہفتے بعد اتوار کے دن مکرم نیلم کے گھر چلا گیا۔ مکرم نے دروازے پر دستک دی تو نیلم نے دروازہ کھولا تو نیلم مکرم کو دیکھ کر چونک گئی اور بولی، سر آپ میرے گھر میں خیریت تو ہے نا؟ تو مکرم بولا، کچھ نہیں، یہ آپ کے ساتھ والے گھر میں میری بہن رہتی ہے، میں اپنی بہن کے گھر آیا تھا، سوچا تمہارے بھائی سے بھی ملتا چلوں۔ تو نیلم بولی، لیکن سر بھائی تو گھر نہیں ہے۔ تو مکرم بولا، اچھا، میں نے سوچا آج اتوار ہے تو تمہارا بھائی گھر ہی ہوگا۔ تو نیلم بولی، سر دراصل بھائی آج گھر ہی ہیں، بس وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ تو مکرم بولا، اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، اپنے بھائی کو میرا سلام دینا اور بتانا ضرور کہ میں آیا تھا۔ پھر 2 گھنٹے بعد جنید گھر آیا تو نیلم نے اسے اپنے سر مکرم کے بارے میں بتایا کہ بھائی سر آپ سے ملنے آئے تھے۔ تو مکرم بہت حیران ہوا کہ وہ مجھ سے کیوں ملنے آیا تھا۔ اگلے دن جب نیلم اسکول آئی تو مکرم نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور بولا، نیلم، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نیلم بولی، کیا؟ تو مکرم بولا، کل میں تمہارے بھائی سے اپنی اور تمہاری شادی کی بات کرنے آیا تھا۔ تو نیلم بولی، سر آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور آپ کی اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے، کم از کم اپنی عمر کا تو لحاظ رکھیں۔ تو مکرم بولا، ہاں میں شادی شدہ ہوں، پر اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا ہوں۔ ایسی بیوی کا فائدہ جس نے اپنے شوہر کی عزت نہیں کرنی، جس نے 2 وقت کی روٹی بنا کر نہیں دینی، اور اگر روٹی دی بھی تو ایسے جیسے کسی کتے کو روٹی ڈالتے ہیں۔ یہ کہہ کر مکرم رونے لگا تھا۔ نیلم کو مکرم پر ترس آ گیا تھا، وہ مکرم کو چپ کروانے لگی تھی۔ تو مکرم بولا، نیلم، تم میں وہ سب خوبیاں ہیں جس کی مجھے تلاش ہے، جو میں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بولو نیلم، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو نیلم بولی، سر اس کے لیے آپ کو میرے بھائی سے بات کرنی ہوگی، اگر وہ مان گیا تو میں ضرور آپ سے شادی کروں گی۔ مکرم نیلم کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ اگلے دن رات کو وہ نیلم کے گھر چلا گیا تو اس نے نیلم کے بھائی جنید سے اپنی اور نیلم کی شادی کی بات کی۔ تو جنید بھڑک اٹھا اور بولا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بچی کی عمر سے شادی کرتے ہوئے؟ تو مکرم بولا، جنید تم ایسی بات نہ کرو، میں امیر ہوں، میرا اسکول اپنا ہے، میرے پاس گاڑی، گھر اور دولت سب کچھ ہے، میں چاہوں تو کسی اور لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری بہن ایک نیک لڑکی ہے اور دل کی صاف ہے، اسی لیے میں نے تمہاری بہن سے شادی کرنے کا سوچا تھا، آگے تمہاری مرضی، اگر تم چاہو گے تو اسکول میں تمہاری بہن کے نام لگا سکتا ہوں، میں زبردستی نہیں کر رہا، تم سوچ لو پھر بتا دینا۔ یہ کہہ کر مکرم نیلم کے گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر جنید نے بہت سوچا، اس نے اپنی بہن سے بھی پوچھا کہ تم راضی ہو مکرم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟
تو نیلم بولی بھائی آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ جنید نے بہت سوچا، پھر اس نے مکرم کو شادی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ نیلم کو جو میں ایک بھائی ہو کر نہیں دے سکا وہ سب خواہشات اس کی مکرم پوری کر سکتا ہے۔ پھر مکرم اور نیلم کی شادی ہو گئی۔ مکرم نے اسکول نیلم کے نام کر دیا تھا۔ نیلم بہت خوش تھی۔ پھر 3 ماہ ایسے ہی خوشی خوشی سے گزر گئے تھے۔ پھر ایک دن اچانک نیلم نے مکرم سے طلاق لے لی تھی اور نیلم روتی ہوئی اپنے بھائی جنید کے گھر آ گئی تھی۔ جنید نے نیلم سے پوچھا، کیا ہوا نیلم، تم میں اور مکرم میں، جو تم اس سے طلاق لے کر آ گئی ہو؟ تو نیلم بولی بھائی وہ کسی اور سے شادی کر رہے ہیں، یہ ہی نہیں میں کوئی ان کی دوسری بیوی نہیں، نہ جانے کتنے نمبر والی بیوی ہوں، کیونکہ اس بڈھے مکرم نے مجھ سے ہی نہیں کئی ٹیچروں سے ایسے ہی شادی کی ہے۔ مجھے تو پھر اس نے 3 ماہ بعد طلاق دی ہے، لیکن وہ تو ہر بیوی کو 1 ماہ بعد ہی ایسے ہی طلاق دے دیتا ہے۔ بھائی میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور یہ ہی نہیں بھائی اس بڈھے کی تو میرے جتنی جوان بیٹی بھی ہے۔ میں تو دعا کرتی ہوں جیسے اس نے کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، اللہ کرے اس کی بیٹی کی بھی زندگی ایسے ہی برباد ہو جائے، پھر اس بڈھے کو پتہ لگے گا۔ جنید کو مکرم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد نیلم کو پتہ لگا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اسے مکرم پر پھر سے غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو گولی مار دے، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے بچے کو پیدا کرے۔ نیلم اپنے بھائی کو بتائے بغیر ابورشن کروانے چلی گئی تھی، اور ابورشن کروانے کے 2 دن بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جنید کو بہت دکھ تھا اپنی بہن کا، وہ اپنی بہن کو بہت پیار کرتا تھا، لیکن اسے مکرم پر بھی بہت غصہ تھا۔ اس نے اپنی بہن کا بدلہ مکرم سے لینے کا سوچ لیا تھا۔ جنید نے پتہ کروایا کہ مکرم کی بیٹی کہاں آتی جاتی ہے۔ اس نے باہر سے ہی مکرم کی بیٹی سے دوستی کر لی تھی۔ اب یہ دوستی محبت کی شکل لے چکی تھی۔ مکرم کی بیٹی سعدیہ نے جب جنید کے ساتھ شادی کرنے کا سوچا تو اس نے اپنے ابو کو جنید کے بارے میں بتایا، تو مکرم اپنی بیٹی کی شادی جنید سے کرنے کے لیے نہ مانا۔ سعدیہ نے اپنے ابو کو اپنی شادی کے لیے بہت منایا، پر وہ نہ مانا۔ پھر مکرم کی بیٹی سعدیہ نے جنید سے کورٹ میرج کر لی تھی۔ جنید مکرم کی بیٹی سعدیہ سے شادی کر کے مکرم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اس میں سعدیہ کا کیا قصور ہے، گناہ تو اس کے باپ نے کیا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں مکرم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ پھر جب جنید کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تو وہ سعدیہ کو نقلی طلاق کے پیپر دے کر اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ سعدیہ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو نیلم کے ساتھ ہوا تھا۔ سعدیہ کو اپنے ابو کے گھر آ کر پتہ لگا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مکرم کو بہت دکھ ہوتا تھا جب وہ اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھتا تھا۔ وہ جنید کے گھر آیا اور اسے بولا، جنید میری بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آؤ، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تو جنید بولا، میں کیا کروں، میری بہن بھی تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی جب تم نے اسے طلاق دی تھی۔ اوہو، ویسے بھی تم کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ تم لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرتے ہو اور انہیں 1 ماہ بعد چھوڑ دیتے ہو، تمہارے لیے تو یہ بہت آسان سی بات ہے۔ تو مکرم بولا، جنید مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، میری بیٹی مر جائے گی، اسے واپس اپنے گھر لے آؤ، میں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جنید کو مکرم پر بہت غصہ تھا، وہ اتنی آسانی سے مکرم کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جنید نے مکرم کو کہا کہ ایک شرط پر میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر لے کر آؤں گا کہ اگر تم اپنا گناہ اس کے سامنے قبول کرو۔ پہلے تو مکرم نہ مانا، لیکن سوال اس کی بیٹی کی زندگی کا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی ساری کالی کرتوتوں کا پٹارا کھول دیا تھا۔ سعدیہ جو کہ اپنے ابو سے بہت پیار کرتی تھی،
اب وہ اپنے ابو سے نفرت کرنے لگی تھی اور جنید کو بولی، تم نے جو میری شکل میں ان کو سزا دی ہے وہ کم ہے، میرا مرنا ہی بہتر ہے۔ تو جنید بولا، سعدیہ، میں اپنی بہن کو کھو چکا ہوں لیکن تمہیں اور اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتا۔ میں تمہارے باپ جیسا سنگ دل نہیں ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہارے ابو نے تمہارے سامنے اپنا گناہ قبول کیا ہے، اب یہ ساری زندگی اسی شرم کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے۔ اب مکرم ہر روز کئی لوگوں کی باتیں سن کر شرمندگی اور ذلت والی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اب بس اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے، وہ اب خود چاہتا ہے کہ اسے موت آ جائے۔ مکرم نے جیسا دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، ان کی زندگیاں برباد کی تھیں، اس کی خود کی بیٹی سعدیہ کے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی ہونے والا تھا۔ لیکن سعدیہ کے نصیب اچھے تھے کہ اس کا شوہر جنید بہت اچھا تھا، وہ اس کے باپ کے کیے کی سزا اس کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اس لیے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا برا کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ خود کے آگے آ جائے۔ کیا جنید نے مکرم کو جو سزا دی تھی کیا وہ ٹھیک تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔